बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे माशरे में हर इंसान दो चेहरे लिए घूम रहा है और हर इंसान अपना असल रूप छुपाकर लोगों के सामने घूमता है। ये बात हमें अंदर से डराती है, मगर असल तकलीफ़ तब होती है जब निहायत करीबी रिश्तों का असल रूप देखने को मिल जाए और इंसान अपनों के हाथों ज़लालत उठाए। तब हमारे पास अपनी ही किस्मत को कोसने और अल्लाह से गिला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और तब जो बेबसी हमारे वजूद में फैल जाती है, उसका असर रहती दुनिया तक हमें याद आता है। मैंने अपने करीबी रिश्ते का असल चेहरा वाज़ेह होने पर जो तकलीफ़ झेली थी, वो आज तक मुझे कभी कभी तड़पा कर रख देती है और मेरी रूह कांप उठती है। मैं अपने माजी का ये स्याह हिस्सा आज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि वालिदैन अपनी बेटियों के लिए कोई भी फ़ैसला करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। क्योंकि बेटी रुखसत करने के बाद जो तकालीफ़ और ज़िल्लत वो झेलती है, बाज़ुकात वो उसे अपने अंदर दबा जाती है और उम्र भर वालिदैन के जल्दी में किए गए फ़ैसले का तावान बढ़ती रह जाती है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद थी। माँ बाप ने दुनिया की हर आसाइश मुहैया की थी और हर फरमाइश पूरी की थी। मैं फितरतन थोड़ी लापरवाह लड़की थी, जिसकी वजह से मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती थी और कभी परवाह नहीं की थी कि मेरे इर्द गिर्द आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। पढ़ाई में मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत ज़हीन लड़की थी। यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान जो दूसरी ज़ुबान सीखने की क्लास होती थी, उसमें बाकी तमाम तलबा सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जाते, जबकि मैंने अरबी ज़ुबान को चुना और उसे पूरे शौक़ से सीखा भी था। यहाँ तक कि डिग्री लेते हुए जहाँ मेरा तलीमी रिकॉर्ड शानदार था, वहीं साथ में मुझे अरबी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल हो चुका था। मेरी ज़हानत मेरे वालिदैन के लिए फ़ख्र की बात थी, लेकिन मुझे कभी कभी दुख होता था कि मेरे वालिदैन ने ऐसी ज़हीन औलाद को पढ़ा लिखा कर जहन्नुम में क्यों झोंक दिया था। मेरी डिग्री अभी मुकम्मल हुई थी कि मुझे नौकरी करने का शौक़ हुआ। मैं अपने बेहतरीन तलीमी रिकॉर्ड की वजह से बासानी नौकरी हासिल कर सकती थी, मगर मुझे आज़ादाना तलीम दिलवाने वाले मेरे वालिदैन ने नौकरी करने की ख्वाहिश पर अचानक ही एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए। मैं अपने आज़ाद ख्याल वालिदैन की इस पाबंदी पर हैरान था। मैं नहीं जान पाई कि मेरे तंग नज़र ख़ानदान वालों ने मेरे वालिदैन को बेटी ज़ात को इतना सर पर चढ़ाने पर उल्टी सीधी बातें की थी और मेरे बाप को ये कहकर डरा दिया था कि नौकरी करने वाली लड़कियों में सरकशी पैदा होती है और वो अपने बरखुद तलाश करने लगती है। मेरे मुसलसल ज़िद और बार बार नौकरी के लिए मनाने पर मेरे वालिदैन परेशान हो गए और मेरे बाप ने मेरे लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए, ताकि मुझे जल्द से जल्द इज़्ज़त के साथ अपने घर का कर दें, इससे पहले कि मेरे अंदर बगावत पैदा होती और ख़ानदान वाले मेरे वालिदैन को लान तान करते। इसी जल्दबाजी और परेशानी में मेरे वालिद को उनके किसी दोस्त ने अपने भतीजे का बताया, जो बहुत पढ़ा लिखा और आज़ाद ख्याल लड़का था। उस अंकल ने मेरे अब्बू को समझाया कि ऐसा आज़ाद ख्याल लड़का मेरा शौहर बनेगा तो उसे मेरे किसी शौक़ पर कोई एतराज़ नहीं होगा और वो यकीनन मुझे नौकरी भी करने देगा। मेरे अब्बू वैसे भी चाहते थे कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, इसलिए अपने दोस्त के भतीजे के लिए सोचो विचार करने लगे। इस दौरान अब्बू के दोस्त अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ता लेकर हमारे घर आन पहुँचे। मैं हमेशा की तरह उन मेहमानों की आमद की वजह से बेखबर थी। अपनी अम्मी के कहने पर मैं जाकर मिली तो मुझसे मिलते हुए उन खातून की आंखों में सताइश का रंग साफ नज़र आ रहा था। मेरा मदम और साफ लहजे में बोलना और मेरा रख रखाव उन लोगों को बहुत पसंद आया। उन लोगों ने मुझे देखते ही मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग लिया। अपनी जल्दबाजी की वजह उन्होंने कुछ यूँ बयान की कि उनका पढ़ा लिखा और कीमती बेटा सिर्फ मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की का साथ चाहता है, बाकी घर दौलत उसके पास खूब है और उन्हें भी अपने उस बेटे के लिए मुझसे बेहतरीन कोई लड़की नहीं मिल सकती थी। मेरे वालिदैन ने बमुश्किल सोचो विचार का कुछ वक्त मांगा और उस वक्त में मेरे बाप ने जितनी हो सकी जांच पड़ताल भी की और ख़ानदान वालों को भी बताया, मगर इसके साथ साथ उस घराने की तरफ से जवाब देने का दबाव तेज़ी से बढ़ रहा था। वो ना सिर्फ जवाब मांगते बल्कि साथ ये भी कह देते कि अगर हमारा इरादा नहीं बनता तो बता दें, उन्हें बस जल्द शादी करनी है। मेरे वालिदैन ने इस जल्दबाजी और दबाव पर बजाय उनको इनकार करने के जल्द हाँ कर गए। अब सोचती हूँ कि काश मेरे वालिदैन तब सोच लेते कि वो लोग क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं कि सोचे तक मफलूज कर दी थी। ऐसा लगता था जैसे वो चाहते ही नहीं थे कि मेरे घर वाले मज़ीद सोचो विचार करें। मैं पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत लड़की थी, मुझे रिश्तों की कोई कमी ना थी,
پھر بھی میرے والدین کو یہ خوف ستا گیا کہ وہ رشتہ ہاتھ سے گیا تو کیا کریں گے۔ اس خوف کے زیر اثر میرا جلد رشتہ طے کر دیا اور اسی جلدی میں ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ لڑکا جس نے بھی دیکھا تھا تعریف کی تھی کہ بہت سلجھا ہوا، اچھی شکل و صورت کا مالک اور کم گو انسان ہے۔ میرے ابو فخر سے سر کڑھائے ایک ایک سے اپنے ہونے والے داماد کو ملواتے تھے، مگر کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کا کم گو داماد اتنا بیزار کیوں تھا اور ایک سے دوسری بات کرنے میں بھی اسے مشکل ہوتی تھی۔ اس کی بیزاری اور اکتاہٹ کو اس کے والدین نے کم گوئی اور سنجیدہ فطرت کا نام دے کر پردہ ڈال دیا تھا، اور میرے گھر والے ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میں اپنی شادی کا سن کر ہی گھر والوں سے ناراض ہو گئی۔ جب میری ناراضگی اور رونا بڑھا تو میری ماں نے مجھے خاندان والوں کی میرے بارے میں رائے اور اس پر میرے باپ کا خوف سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں یہ سن کر دک سے رہ گئی تھی۔ اگر میرے والدین مجھے یہ بتا دیتے کہ میری نوکری کرنے کے شوق کا وہ سب یہ مطلب لے رہے ہیں تو میں یہ شوق خود ختم کر دیتی۔ مجھے سب کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا، مگر ظاہر ہے اب میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ رشتہ اور شادی دونوں طے ہو چکے تھے۔ میں اسی ناراضگی اور اداسی میں ہی رخصت ہو گئی۔ میرے ساس اور سسر نے مجھے بہت محبت دی۔ میرا استقبال بھی بہت شاندار کیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنا رویہ بہت اچھا نہیں رکھا تو بدمزاجی سے بھی پیش نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے ہلکی پھلکی بات بھی کی اور میرے حقوق بھی پورے کیے۔ شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اپنے ماں باپ سے جلد شادی کر دینے کا جو گلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور میرے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر میرے گھر والے بھی مطمئن ہو گئے۔ میں بھی 70% لڑکیوں کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی کے آغاز میں ہی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی کہ میری زندگی خوشیوں اور مسکراہٹوں میں ہی گزرنے والی ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ سسرال نامی گھرانے کا اصل روپ ہمیشہ شادی کے چند ماہ بعد نکلتا ہے۔ کچھ لڑکیاں خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کا سسرال ہمیشہ ہی اچھا رہتا ہے، مگر کچھ میری جیسی بد نصیب ہوتی ہیں جن کا سسرال تو اچھا رہتا ہے مگر شوہر اپنا اصل روپ بہت بعد میں ظاہر کرتا ہے۔ شادی کے بعد ارد گرد خاندان سے دعوتوں کے ایک لمبا سلسلہ بھگتا کر ہم فارغ ہوئے۔ میرے ساس سسر اور میری دوست کزنز پوچھنے لگے کہ میں ہنی مون پر کہاں جاؤں گی۔ میں سب کی چھیڑ چھاڑ اور سوالات پر خاموشی سے اپنے شوہر کو دیکھتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہنی مون پر جانے کا فیصلہ میرے شوہر نے کرنا تھا، مگر اس معاملے میں میرا شوہر گہری خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اور جب میں مایوس ہونے والی تھی کہ ایک روز اچانک میرے شوہر نے مجھے تیاری کرنے کا کہا، مجھے بتایا کہ ہم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں بہت پرجوش ہو گئی اور کچھ حیران بھی ہوئی کہ اس بات کو اتنا راز میں رکھنے کی کیا بات تھی کہ وہ مجھ سے چھپائے رہا اور اچانک بتایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تب میرا شوہر فیصلہ کرنے میں متذبذب تھا اور یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ مجھے ہنی مون پر کہاں لے جائے جہاں اپنا اصل رنگ مجھ پر ظاہر کر سکے اور میری زندگی کو برباد کر کے جہنم بنا سکے۔ میں خوشی خوشی تیاری کرنے لگی۔ جب ہم سفر پر روانہ ہوئے تو میرے شوہر نے مجھے یہ خبر سنا کر خوشی سے پاگل کر دیا کہ ہم ہنی مون پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی؟ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے قدر بڑھ گئی تھی، اور میں جو اس کی سنجیدگی کو بیزاری سمجھنے لگی تھی اپنی سوچ پر شرمندہ ہونے لگی۔ جو انسان مجھے ہنی مون پر اللہ کے گھر کی زیارت کروائے وہ کیسے برا ہو سکتا تھا؟ میں دنیا کی چالوں سے بے خبر لڑکی تھی، اس میں ہی خوش ہو گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میرا جوش و خروش دیدنی تھا۔ کچھ دن تو میرے شوہر نے خاموشی سے مجھے خوش دیکھتے گزار دیے، مگر پھر جیسے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا، اس نے ایک روز اچانک ہی کوئی بھی وجہ بتائے بغیر میرے سر پر دھماکہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں غم سے چیخ اٹھی تھی۔ میرا کیا قصور تھا اور مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ مجھے طلاق کا تحفہ دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ سزا تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اس سزا کی وجہ سے انسان ناواقف ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، میں اس کی عزت کرتی تھی۔ جیسا اس نے مجھے رکھا میں خوشی سے ہی رہی تھی۔ ہمارے درمیان نہ کبھی اختلافات ہوئے، نہ کبھی لڑائی جھگڑا، اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ میرے شادی کو بمشکل 1.5 ماہ ہوا تھا۔ ایک لڑکی نئی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی عمرے پہ جائے اور وہاں اس مقدس جگہ پر اسے خواہ طلاق دے دی جائے تو اس کی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے چیخنے چلانے کا میرے شوہر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو مجھے طلاق دینا ہی تھی تو مجھے اپنے گھر سے اتنا دور ہی کیوں لایا تھا۔
نہ جانے اس شخص کا کیا مقصد تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ میرے سوالات کا جواب دینے والا انسان وہاں سے جا چکا تھا اور میں پوری طرح اس ناانصافی اور ظلم پر تکیہ بھگوتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی تو بدستور کمرے میں تنہا تھی، میرا پورا وجود بخار سے جل رہا تھا۔ میں کمرے میں نڈال سی پڑی تھی اور پھر اس ایک دن کے بعد ہر صبح ایسے ہی ہوئی کہ میں وہاں اکیلی پڑی ہوتی تھی اور ویسے ہی پڑے پڑے مجھے رات ہو جاتی۔ روم سروس سے مجھے کھانا پہنچایا جا رہا تھا جو زہر مار کر میں نے خود کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو میں نے سر سنبھال کر اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے گھر والوں کو اس ظلم کی داستان سنا سکوں، مگر تب میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے اپنے سامان میں کہیں موبائل نہیں ملا۔ اب میرا دماغ سنسنانے لگا تھا، آخر میرا سابقہ شوہر میرے ساتھ یہ سب کیوں کر گیا تھا؟ اس نے مجھے طلاق دے کر تعلق ختم کر لیا تو پھر مجھے گھر والوں سے الگ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں کتنی دیر روتی رہی اور اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ پھر اپنے ابو کا نمبر ذہن میں دہراتے ہوئے میں اٹھی اور روم سے نکل کر ریسیپشن پر فون کرنے کی اجازت مانگی، لیکن ان کے جواب نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ لوگ بول رہے تھے کہ مجھے کہیں بھی فون کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ پابندی ان پر ان کے ہوٹل کے مینیجر کی جانب سے لگائی گئی ہے۔ میں ساکت سی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا سابقہ شوہر اس ہوٹل کے مینیجر سے میرے بارے میں ایسا کیا کہہ گیا تھا کہ وہ لوگ مجھے گھر فون بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میں تھکے تھکے قدم اٹھاتی واپس اپنے روم میں آ گئی اور ہوٹل سے نکل کر اپنی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنے کی بجائے بزدلوں کی طرح اسی پرتعیش کمرے میں پڑی رہی۔ میں نے سب وقت پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی جب میرے مختصر قیام کا وقت پورا ہوگا تو ہوٹل کی انتظامیہ خود مجھے باہر نکال دے گی اور ویزا ختم ہونے پر مجھے کوئی یہاں نہیں رکنے دے گا، بلکہ سزا کے طور پر مجھے واپس میرے ملک بھیج دیا جائے گا۔ اور میں بھی اب یہی چاہتی تھی، کیونکہ نہ صرف میرے پاس کوئی رقم تھی، نہ کوئی مناسب انتظام تھا، یہاں کے لوگوں سے بھی میں انجان تھی۔ بلا شبہ میں عربی زبان بہت اچھے سے جانتی تھی اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کر سکتی تھی، مگر میں بات کر کے بھی کیا بتاتی؟ طلاق کی بات سن کر مجھ پر ترس کھایا جاتا اور واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا جاتا۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میرا خوف میرے اعصاب پر بری طرح حاوی ہوتا گیا، کیونکہ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نہ مجھے کسی نے ہوٹل سے نکالا، نہ ہی میرا ویزا ختم ہونے پر کسی نے ملک سے نکالا۔ مجھے ویسے ہی کمرے میں کھانا پہنچایا جا رہا تھا اور ضرورت کا ہر سامان وہیں ہوٹل کے کمرے میں مل رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہونے لگی، آخر کوئی بھی اس طویل قیام پر مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اب میں ہوٹل سے باہر نکلنے پر بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس نہ میرا پاسپورٹ تھا، نہ دوسرے ضروری کاغذات۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا تھا۔ میں اس کمرے میں بند اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ میری مدد کرے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والے میری گمشدگی پر خاموش تھے یا مجھے تلاش کر رہے تھے۔ نہ جانے میرے سابقہ شوہر نے پاکستان میں اپنے گھر والوں کو اور میرے گھر والوں کو کیا جواب دیا تھا۔ میری دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور اسی قید میں میری عدت پوری ہو گئی۔ میری عدت پوری ہونے کے اگلے ہی روز میرا سابقہ شوہر میرے سامنے آیا اور مجھ سے بولا کہ میں تمہیں طلاق دے کر شرمندہ ہوں، اب میں تمہارا حلالہ کروانا چاہتا ہوں تاکہ ہم پھر سے شادی کر سکیں۔ میں یہ سن کر بھڑک اٹھی تھی، مگر اس نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے مجبوراً سر جھکانا پڑا اور اس نے میرا حلالہ ایک عربی کے ساتھ کروا دیا۔ پہلی رات جب میرا عربی شوہر میرے قریب آیا تو میں رو پڑی۔ ایک مرد کو آزمانے کے بعد میں ایک دوسرے اور قطعی انجان مرد کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر تب اس عربی نے مجھ سے جو کہا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ اس رات مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی اور میں پوری طرح چیخ چیخ کر روتی رہی تھی۔ میرے سابقہ شوہر نے میرے ساتھ اتنا گنونا کھیل کھیلا تھا کہ میں سوچ کر بھی مرنے والی ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز پتہ چلا کہ اس ہوٹل کا مینیجر کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر خود تھا۔ اس کی ملازمت یہی سعودیہ میں تھی اور وہ مجھے عمرہ کے لیے نہیں لایا تھا بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے سعودیہ لایا تھا، اور اس سب کے پیچھے جو اس کا مقصد وہ مجھے دہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ عربی مرد جو میرا شوہر بن چکا تھا، میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے ایک بار پاکستان لے جا کر میرے گھر والوں سے ملوا دے تو اس کا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی وہ میرے سابقہ شوہر کا دوست تھا اور وہ ظاہر ہے ویسا ہی کرتا جیسا اس کا دوست کہتا۔ مگر تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میری بات مان گیا اور خود مجھے پاکستان لے گیا۔ نہ جانے اس نے میری سابقہ شوہر کو کیا کہہ کر خاموش کروایا تھا، مگر میں پاکستان جانے پر ہی خوش تھی۔ میں اپنے والدین سے ملی تو سب مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تڑپ اٹھے، رونے لگے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے سابقہ شوہر نے
ان سب سے کہا کہ میں عمرہ کے دوران کہیں گم ہو گئی ہوں اور وہ مسلسل مجھے تلاش کر رہا تھا۔ میں اس انسان کی چالاکی پر دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا اور انہیں سب بتا دیا، وہ سچائی جو میرے عربی شوہر نے مجھے میرے سابقہ شوہر کی اصلیت بتائی تھی۔ دوسرے نکاح کی پہلی رات جب میرا عربی شوہر کمرے میں آیا تھا تو میرے ڈر کر رونے پر اسے مجھ پر ترس آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے پہلی بار مجھے ریسیپشن پر دیکھا تھا جب وہ میرے سابقہ شوہر کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا تھا، اور میرے سابقہ شوہر کی ہدایت پر ہوٹل کا عملہ مجھے فون استعمال کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے تب اچھی لگی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں شادی شدہ اور اس کے دوست کی بیوی ہوں۔ مگر اسی روز اس کے دوست نے اسے اپنے بارے میں سب سچ بتایا کہ وہ سعودیہ میں ایک بار پہلے شادی کر چکا تھا، مگر تب اسے اولاد نہیں ہوئی، اور معائنہ کروانے پر اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ بہت دکھی ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کی سچائی جان کر اس سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی اور پھر بانجھ پن کے بعد طلاق سے ناواقف تھے اور اس کی شادی کرنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ لوگ اس کی پاکستان میں شادی کروانا چاہتے تھے۔ اس کے چچا نے اپنے دوست کی بیٹی یعنی میرے بارے میں جان کر رشتے کی بات چلائی اور اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی میرے بارے میں بتایا۔ میرا سابقہ شوہر یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی کبھی اولاد نہیں ہوگی اور اس وجہ سے اسے بیوی چھوڑ دے گی، مگر گھر والوں نے ضد کر کے جلد بازی میں اس کی شادی مجھ سے کروا دی۔ وہ پریشان تھا کہ مجھے اس کے بانجھ پن کا پتہ چلا تو میں بھی طلاق کا مطالبہ کروں گی، اس لیے وہ خاموشی سے مجھے عمرے کا جھوٹ بول کر اپنے ساتھ لے آیا اور یہاں منصوبے کے تحت مجھے طلاق دے دی۔ وہ طلاق کے بعد حلالہ کروا کر پوری امید تھا کہ میری دوسرے شوہر سے اولاد ہو جاتی اور یوں اس کا لوگوں میں برہم بھی رہ جاتا اور وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتا۔ میرے عربی شوہر نے مجھے بتایا کہ جب میرے دوست نے مجھے طلاق کا بتا کر اپنی نیچ حرکت کا بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ انسان اپنا عیب چھپانے کے لیے اپنی بیوی کو کھلونا بنا رہا ہے، اور جب اس نے مجھے حلالہ کی پیشکش کی تو میں فوری مان گیا۔ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح اسی مقصد سے کر چکا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنائے گا۔ میں عربی زبان میں مہارت رکھنے کی وجہ سے اپنے عربی شوہر کے ساتھ اچھے سے کلام کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے عزت دی تھی اور میری خواہش پر پاکستان بھی لایا تھا۔ پاکستان آ کر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دوست سے چھپا کر مجھے پاکستان لایا ہے تاکہ یہاں آ کر میں خود فیصلہ کروں مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے اس بات کو فی الحال رہنے دیا اور پہلی فرصت میں اپنے والدین کو مل کر سب بتا دیا۔ میں روتے ہوئے گھر والوں سے لڑ رہی تھی کہ ان کی جلد بازی نے مجھے یہ دن دکھایا تھا کہ میں نے خواہ طلاق کی تکلیف اٹھائی اور پوری عدت تنہائی اور قید میں پوری کی۔ میں تب شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہی تھی اور مجھے ایک ہی سوچ ستاتی تھی کہ آخر میرا کیا قصور تھا کہ مجھے طلاق دی گئی اور نہ جانے میں اس قید میں کب تک پڑی رہوں گی۔ میرے گھر والے اپنے فیصلے پر شرمندہ تھے اور انجان لوگوں پر یوں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لینے پر پچھتا رہے تھے، مگر ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے عربی شوہر کے بارے میں سب بتایا تو میرے ابو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ عربی مرد کتنے یاش ہوتے ہیں تم نہیں جانتی ہو، وہ آج شوق میں تمہیں اپنے پاس رکھے گا اور کل دل بھر جانے پر چھوڑ دے گا۔ اگر طلاق دے کر فارغ نہ بھی کیا تو دوسری تیسری شادیاں کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا اور میں ساری عمر اس کے نکاح میں بیٹھی رہ جاؤں گی۔ ایک غلطی کے بعد میرے گھر والے دوسری غلطی نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ میرے والدین مجھے دوسرے شوہر سے بھی طلاق دلوا کر اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے تھے، مگر میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر والوں کو اس کی اصلیت بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والد نے بتایا کہ میری گمشدگی پر وہ لوگ بھی فکر مند تھے۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں بھی اپنے بیٹے کی اصلیت کا پتہ ہو تاکہ کل کو وہ مجھے الزام نہ دیتے پھریں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ضد کر کے ان کے گھر پہنچ گئی۔ آگے میرے باپ کا دوست یعنی لڑکے کا چاچو بھی وہیں آیا ہوا تھا اور وہ لوگ کسی ضروری بات پر بحث کر رہے تھے۔ ہمارے کانوں میں جو باتیں پہنچی تو پورے گھر کی چھت ہمارے سروں پر آ گری۔ میرا باپ اور میں ساکت سے کھڑے تھے کیونکہ ان لوگوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ شروع سے اپنے بیٹے کے بانجھ پن اور پہلی شادی کے بارے میں جانتے تھے اور اس کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اس کی مجھ سے شادی کرواتی تھی۔ اب اس کی حلالہ والی حرکت بھی ان لوگوں کو پتہ تھی اور میری ساس اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے کسی عربی سے نکاح کر دیا ہے، اور اب ان کے بیٹے نے بتایا کہ اس کی بیوی اور وہ عربی دوست دونوں غائب ہیں۔ وہ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے اور میرا باپ کندھے جھکائے ان لوگوں کا مکروہ چہرہ دیکھ رہا تھا، کیسے ان لوگوں نے اپنا بن کر ہمیں ڈھسا تھا اور میرا سادہ مزاج باپ اپنی پڑھی لکھی اور قیمتی بیٹی کو ایسے گھٹیا لوگوں کے حوالے کر کے ذلیل کروا بیٹھا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی خاموشی سے لوٹ آئے کیونکہ میرے باپ کی اس وقت کوئی بھی بات کرنے کی حالت نہ تھی۔ گھر آتے ہی میرا باپ ڈہ گیا اور میں نے سنجیدگی سے سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔
میں اپنے عربی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، ایسا انسان جس نے مشکل میں مجھے سہارا دیا تھا اور مجھے سچائی سے باخبر کر کے میرے اپنوں تک مجھے پہنچایا تھا۔ میرے لیے اس کی اتنی سچائی اور اچھائی کافی تھی۔ میرے فیصلے پر میرے گھر والے پریشان ہونے کے باوجود سر جھکا گئے تھے، کیونکہ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ہوٹل میں قیام پذیر اپنے عربی شوہر کو بلوا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اپنے گھر والوں سے بھی اسے ملوایا۔ میرے والدین اسے دیکھ کر قدرے مطمئن ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ ضد کر کے پاکستان میں اپنے ولیمے کا انتظام کروایا تھا۔ میں سب لوگوں کو سچ سے باخبر کرنا چاہتی تھی کہ میری پہلی شادی ٹوٹ چکی ہے اور میرا شوہر کون ہے، اور میں اپنے سابقہ سسرال اور سابقہ شوہر کو بھی اپنا مضبوط فیصلہ دکھانا چاہتی تھی، تاکہ انہیں بتا سکوں کہ عورت اتنی بھی کمزور نہیں کہ ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے۔ میرے ولیمے پر میرے خاندان کے ساتھ ساتھ میرے سابقہ سسرال والے بھی بہت دل ملائے تھے اور میرے والدین کو میرے اس امر پر شرم دلانے کی کوشش کی، مگر کچھ روز پہلے تک مجھے سمجھانے والے میرے والدین نے تب میرا ساتھ دیا اور سب کو واضح الفاظ میں بتایا کہ ان کی بیٹی ظلم سہتی رہی، مگر اب مزید نہیں، اسے بھی اچھی زندگی جینے کا حق ہے۔ جو عورت طلاق کا دبا اپنے ماتھے پر سجاتی ہے اور جو زمانے کی ٹھوکریں جھیلتی ہے، اسے سر چھپا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر اپنا اصل دکھانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حقیقت میں قصوروار کون تھا اور کس نے قربانی دی۔ اب میں اپنے عربی شوہر کے ساتھ خوش رہتی ہوں اور وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری عزت کرتا ہے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا، مگر آج بھی طلاق کے بعد کے وہ چند ماہ اور تنہائی یاد آتی ہے تو دل درد سے بھر جاتا ہے، اور ایک سوچ اکثر سہما دیتی ہے کہ تب میرے شوہر کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو آج میرا کیا مستقبل ہوتا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔